शहरा आफाक मुसन्निफ इम्तियाज़ अहमद कुलियानी की अव्वलीन तसानीफ में से एक छोटा मुँह बड़ी बात। अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 12 मॉडर्न शेख चिल्ली। पढ़ाई के सिलसिले में जब मैं अपना आबाई गांव छोड़कर आर्जी तौर पर रावलपिंडी टीपू रोड पर मुंतकिल हुआ तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक शेख साहब से हुई। शेख साहब चूँकि मेरे पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए सुबह शाम इनसे दुआ सलाम होती रहती थी। एक दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि शेख साहब भी आ पहुँचे। सलाम दुआ के बाद मुझसे पूछने लगे, हुजूर किधर का इरादा है? मैंने कहा, मोहतरम ज़रा लाइब्रेरी तक जा रहा हूँ। पूछने लगे, कौन सी लाइब्रेरी जा रहे हैं? जो लियाकत बाग के पास है। मैंने कहा, जी हाँ। मेरी बात सुनकर वो बोले, हज़रत किताबों के लिए बेजान अल्फाज में आपको क्या मिलेगा? आप ज़िंदा इंसानों को पढ़ा करें। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा हर चेहरा एक किताब है, और जो सबक आपको इस ज़माने से हासिल होगा वो कहीं और से हासिल ना होगा, क्योंकि ज़माना बेहतरीन उस्ताद है। मैं उनकी हिकमत से पुर बातें सुनकर मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। मैंने कहा, मोहतरम काफ़ी दिनों से एक बात मुझे परेशान कर रही है। आप तो माशाअल्लाह अक्लमंद और तजुर्बेकार हैं। यकीनन आप मुझे इसका कोई मुनासिब हल बता देंगे। कहने लगे, कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? ज़रा मैं भी तो सुनूं। मैंने कहा, जिस इलाके में आप और मैं रहते हैं ये अच्छा खासा तरक्की याफ्ता इलाका है और ज़िंदगी की हर सहूलत यहाँ पर मैसर है। लेकिन इस इलाके का नाम बड़ा अजीब सा है, ढोक पीरा फ़कीरा। मिलने वालों को ये नाम बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी होती है। मेरी प्रॉब्लम सुनकर शेख साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि किताबों की दुनिया से बाहर निकलें और किताबों के अलावा लोगों को भी पढ़ा करें। यानी आपका मसला तो कोई मसला ही नहीं है। हमने तो ऐसे ऐसे मसले हल किए हैं जिन्हें लोग नाकाबिले हल समझकर भूल चुके थे। अगर हुकूमत हमें एतबार दे तो हम मसला कश्मीर यूँ चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं। मैंने हैरत भरी नज़रों से शेख साहब की तरफ देखा। उन्होंने समझा कि मैं खासा मुतासिर हो गया हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आपने यकीनन जो सुना होगा, लेकिन शायद कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि पहले जिस आदमी का नाम अल्लाह दित्ता हुआ करता था वो आजकल एडी चौधरी बना फिरता है। फ़कीर मोहम्मद का नाम आजकल FM मलिक है। इसी तरह आपसे जो आपके घर का पता पूछे आप इस तरह बताया करें, मैं टीपू रोड पर वाक़े DPF कॉलोनी में रहता हूँ। वो आपका पता भी जान जाएगा और आपको शर्मिंदगी भी उठानी नहीं पड़ेगी। मुझे शेख साहब की ये तजवीज़ काफ़ी पसंद आई और मैंने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया। इस तरह मैं शेख साहब से बेतकल्लुफ़ हो गया। शेख साहब निहायत बातूनी इंसान थे।
کیونکہ باتیں کرنا اور بغیر وقفے کے بولنا تو ان پر ختم ہے۔ اگر کبھی آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے، خدا نہ کرے، تو آپ اس بات کی صداقت پر شک کرنے لگیں گے کہ عورتیں زیادہ بولتی ہیں۔ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ اگر مردوں کو موقع ملے تو وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ بات سے بات بنانا اور بات نہ ہو تو جھوٹ سے بات بنانا تو کوئی ان سے سیکھے۔ شیخ صاحب کئی زبانوں میں بات کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب کئی زبانوں میں بات کر سکتے ہیں، لیکن خاموش ایک زبان میں بھی نہیں رہ سکتے۔ بقول ان کے وہ ہر فن مولا ہیں۔ وہ دلیپ کمار سے اچھے اداکار ہیں، مائیکل جیکسن سے اچھے گلوکار ہیں، عمران خان سے اچھے کرکٹر ہیں اور جان شیر خان سے اچھے اسکواش پلیئر ہیں۔ آپ ایک مرتبہ غلطی سے میں نے شیخ صاحب سے پوچھ لیا، اگر آپ میں اتنی ہی خوبیاں تھیں تو آپ مشہور کیوں نہ ہوئے؟ میرا سوال سن کر شیخ صاحب نے رونی صورت بنا لی۔ دراصل شیخ صاحب مسکرائے اور بولے، عزیزم، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو ہمارے ہاں کا فرسودہ سسٹم ہے جو کسی بھی مخلص آدمی کو اوپر نہیں آنے دیتا۔ رش رش کے بغیر آپ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم ہیں کہ سدا سے رش رش کے مخالف ہیں۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مشہور نہ ہونے کی دوسری وجہ بتائیں، برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ رش رش کیا بلا ہے؟ میری بات سنتے ہی شیخ صاحب نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے انہیں میری کم علمی پر افسوس ہو رہا ہو۔ پھر ضبط نہ کر سکے اور بولے، محترم، آپ ایم اے کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ رش رش کیا چیز ہے۔ اسی لیے تو میں کتابی علم کے خلاف ہوں۔ انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، میری طرح۔ بھائی، رش شارٹ لفظ ہے اور پورا لفظ سفارش ہے، اور رش سے بنتا ہے رشوت۔ انگریز اگر اپنی انگریزی مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں تو ہم اپنی اردو کے الفاظ کیوں مختصر نہیں کر سکتے؟ اس طرح وقت کی بھی بچت ہوگی اور کاغذ کی بھی۔ میں نے دکھی لہجے میں کہا، شیخ صاحب، انگلش شاید انگریزوں کی زبان ہو، لیکن اردو کم از کم ہماری زبان ہرگز نہیں، ورنہ ہم اس کے ساتھ وہ تحقیر آمیز سلوک نہیں کرتے جو آج کل ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب نے کسی قوال کی طرح ہوں کی لمبی سر لگائی اور میری بات پر مفصل اظہار خیال کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کا ارادہ بھانپتے ہی میں نے انہیں ٹوکا اور کہا، شیخ صاحب، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے مشورے نہ ہونے کی دوسری وجہ بتا دیں۔ شیخ صاحب، جو کہ سنجیدہ نظر آنے کی کوشش میں مزید احمق لگ رہے تھے، بولے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ مائیکل جیکسن کی اسکواش کی گیم کیسی ہے؟ مجھے شیخ صاحب کی دماغی حالت پر شک تو پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہونے لگا۔ میں نے کہا، جہاں تک میرا ناقص علم ہے، مائیکل جیکسن نے تو کبھی اسکواش ہی نہیں کھیلی۔ شیخ صاحب بولے، اچھا، تو پھر عمران خان ڈانس کیسا کرتا ہوگا؟ مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت شیخ صاحب آؤٹ ہیں۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، ممکن ہے کہ عمران خان ڈانس بھی کرتا ہو، لیکن میں نے تو اسے صرف کرکٹ کھیلتے ہی دیکھا ہے۔ میری بات سنتے ہی شیخ صاحب
اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، بس یہی ہے میرے مشہور نہ ہونے کی دوسری وجہ۔ میں نے کہا، شیخ صاحب میں کچھ سمجھا نہیں۔ شیخ صاحب بولے، عمران، دلیپ کمار، جیکسن اور جان شیر وغیرہ ایسے جتنے آدمی بھی ہیں مشہور ہوئے ہیں، ان میں صرف ایک ہی خوبی تھی۔ دلیپ کمار صرف اداکاری کر سکتا تھا، جان شیر خان اسکواش کھیل سکتا تھا، عمران خان صرف وکٹیں لے سکتا تھا۔ ان بیچاروں نے ساری زندگی اپنی اسی ایک کوالٹی کو پالش کرنے میں گزار دی، اس لیے فیلڈ میں تھوڑا بہت نام کما گئے، جبکہ مجھ میں بیک وقت یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، بلکہ میں اس لیے مجھ سے فیصلہ نہ ہو سکا کہ کون سی فیلڈ میں جاؤں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر شیخ صاحب کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، جناب کیا آپ اس عمر میں جان شیر خان سے اچھی اسکواش کھیل سکتے ہیں؟ میری بات پر شیخ صاحب دھیان دیے بغیر اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے بولے، میں نے جب بچپن میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا تو لوگوں نے میری بہت تعریف کی کہ یہ لڑکا اپنی بیوی بچوں کا نام روشن کرے گا۔ ساتھ ہی بعض عقل مند ساتھیوں نے مشورہ دے دیا کہ اگر میں گانا شروع کر دوں تو میرا مستقبل زیادہ روشن ہے۔ چونکہ اس وقت کرکٹ میں ابھی رش کا دور تھا، اس لیے میں نے گانا شروع کر دیا۔ کالج کے ایک فنکشن میں تو میرے گانے نے دھوم مچا دی، مجبوراً پرنسپل صاحب کو مداخلت کرنی پڑی۔ بعد میں پرنسپل صاحب نے مجھ سے درخواست کی، یا تو گانا چھوڑ دو یا کالج چھوڑ دو۔ دراصل میرے اس گانے نے سننے والوں کو پاگل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نقص امن کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے پرنسپل صاحب نے مشورہ دیا کہ میں اسکواش کھیلنا شروع کر دوں، کیونکہ گانا گانے کے دوران ڈانس کرتے ہوئے میں جس طرح کے اسٹیپس استعمال کر رہا تھا، یہ اسکواش کے کھیل کے لیے بڑے موزوں تھے۔ چنانچہ پرنسپل صاحب کی بات مانتے ہوئے میں نے گانے کا شوق ترک کر دیا اور اسکواش کھیلنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی صلاحیتیں عطا کی ہیں، چنانچہ میں ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جس کھلاڑی سے بھی اسکواش کھیلتا اسے ہرا دیتا۔ ہارنے کے بعد جب وہ کھلاڑی اداس ہوتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا اور میں یہ سوچنے لگتا کہ شاید اس کی اداسی کی وجہ میں ہوں۔ آخر اس پریشانی سے بچنے کا اور دوسرے کھلاڑیوں کو اداسی سے بچانے کا حل بھی میرے اس زرخیز ذہن نے سوچ ہی لیا۔ پھر میں جس کھلاڑی سے بھی کھیلتا جان بوجھ کر ہار جاتا تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو، اور ہم تو ہیں ہی بڑے دل والے، ہم تو ہار کر بھی اتنے ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ جیت کے۔ ویسے اگر میں خود نہ ہارتا تو کوئی کھلاڑی بھی مجھ سے جیت نہ سکتا۔ پھر شیخ صاحب نے اپنی گدھے جیسی سریلی آواز میں یہ قطعہ پڑھا، ہم سے ایک بار بھی جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی، وہ تو ہم جان کے کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر۔ ان سے پوچھو کبھی چہرے بھی پڑھے ہیں تم نے، جو کتابوں کی کیا کرتے ہیں باتیں اکثر۔ قطعہ سنانے کے بعد شیخ صاحب نے مجھے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ میں انہیں داد دیتا یا اسی سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا۔ وہ تو سلسلہ کلام فوراً ہی جوڑتے ہوئے بولے، اور وہ مشہور واقعہ تو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہی نہیں، جب میری ذرا سی غلطی کی وجہ سے دلیپ کمار
اتنا بڑا ہیرو بن گیا، ورنہ میں آج اس کی جگہ ہوتا، بلکہ اس سے بھی اوپر ہوتا۔ آپ ذرا میری آنکھوں کی طرف غور سے دیکھیں، یہ دلیپ کمار کی آنکھوں سے کتنی ملتی جلتی ہیں۔ میں چونکہ شیخ صاحب کی فضول بکواس سن سن کر تنگ آ چکا تھا، اس لیے میں نے کہا، محترم، آپ کی آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی، دلیپ کمار سے کیا ملیں گی؟ لیکن شیخ صاحب بھی شاید شرم پروف تھے، میری بات کا اثر لیے بغیر بولے، جناب یہ بھی ایک اسٹائل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی اگر مشہور ہو جائے تو اس کی خامی کو لوگ خوبی سمجھ کر اپنا لیتے ہیں، اور غریب آدمی کی خوبیاں بھی بعض اوقات خامیاں بن جاتی ہیں۔ شیخ صاحب بھی سنجیدہ باوقار نظر آنے کی کوشش کرتے، نہ جانے کیوں مجھے لگتا کہ یا تو وہ کوئی مضحکہ خیز حرکت کرنے والے ہیں یا کوئی لطیفہ سنانے والے ہیں۔ میں یہ بات کہنے کے بعد شیخ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے کہ شاید میں ان سے اصرار کروں گا کہ آپ وہ مشہور واقعہ سنائیں جب آپ دلیپ کمار بنتے بنتے رہ گئے۔ لیکن جب میں نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو بے شرم بن کر خود ہی بولے، ہاں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دلیپ کمار اتنا بڑا ہیرو کیسے بن گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ دلیپ کمار میرا کلاس فیلو تھا۔ ہم دونوں اکثر یونیورسٹی کے زیر انتظام ہونے والے ڈراموں میں حصہ لیتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ خواہ کامیڈی ہو یا ٹریجڈی، میری اداکاری ہر لحاظ سے دلیپ کمار سے اچھی تھی۔ اس وقت تو دلیپ کمار کی اداکاری کا یہ حال تھا کہ جب وہ ٹریجڈی اداکاری کر رہا ہوتا تو ہنستے ہنستے لوگوں کے پیٹ میں بل پڑ جاتے، اگر وہ کامیڈی اداکاری کرتا تو دیکھنے والے دیواروں سے اپنا سر ٹکراتے، جو دیواروں تک نہ پہنچ پاتے وہ کرسیوں کو اپنا تختہ مشق بنا کر اظہار خیال کرتے۔ ہماری بس ایک ہی خامی تھی کہ ذرا جلد باز تھے۔ میں نے فوراً کہا، نہ خیال ظاہر کیا، محترم، آپ میں اور بھی بہت سی خامیاں ہیں، بس ذرا اوروں کی بات پر بھی دھیان دیا کریں۔ ایک چینی کہاوت ہے، یہ صرف اوروں کی آنکھ کی بدولت ہے کہ ہم اپنے عیب دیکھ سکتے ہیں، لیکن میری باتوں کا شیخ صاحب کی باتوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، محترم شیخ صاحب تو شرم پروف تھے، چنانچہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، جب ہالی ووڈ والوں نے مشہور فلم شرم سے پانی پانی بنانا شروع کی تو میں کوشش کرنے لگا کہ اس میں ہیرو کا کردار مجھے مل جائے۔ اکثر لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ تمہارے علاوہ اور کوئی ہیرو کا کردار کرنے کا اہل ہے بھی نہیں۔ یہ بات جب دلیپ کمار تک پہنچی تو جل بھن کر کباب ہو گیا۔ فوراً ہالی ووڈ والوں سے رابطہ قائم کیا کہ مجھے اپنی فلم میں ہیرو کا رول دے دیں، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس ناکامی کے بعد دلیپ کمار نے اپنے والد سے سفارش کروائی تو مجبوراً فیصلہ کیا گیا کہ دونوں کے درمیان اداکاری کا مقابلہ ہوگا، جو جیتے گا اسی کو فلم کا سب سے اہم رول دیا جائے گا۔ ہالی ووڈ والوں نے یہ بھی کہا کہ مقابلے کے بعد جو جس رول کے لیے موزوں ہوگا اسے وہی کردار ملے گا، اور ہم اسکرپٹ بھی مقابلے کے نتیجے کے بعد ہی آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا، چلو اچھا ہے، اس طرح دودھ کا دودھ اور چائے کی چائے ہو جائے گی۔
دلیپ کمار کہنے لگا، میرے والد کی سفارش کی وجہ سے اس فلم کا ہیرو کا کردار مجھے ہی ملے گا۔ میں نے کہا، یہاں پر رش کا زور نہیں چلتا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہیرو کا رول مجھے ہی ملے گا۔ پھر ہماری اداکاری کا امتحان لیا گیا۔ امتحان کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ہیرو کا رول مجھے ہی ملے گا، کیونکہ میں نے زبردست اداکاری کی تھی اور دلیپ کمار نے تو میرے سامنے بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ سب نے میری اداکاری کو بہت سراہا، لیکن جب رزلٹ نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ شہزادے کا رول تو دلیپ کمار کو مل گیا ہے، جبکہ میرے حصے میں غریب مچھیرے کا رول آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں پر بھی رش کا جادو چل گیا۔ اس دن میں نے ہالی ووڈ والوں کو جی بھر کر برا بھلا کہا۔ برا بھلا کیا کہا، بلکہ صرف برا ہی کہا، اور فلم میں مچھیرے کا کردار کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ تو مجھے کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ شرم سے پانی پانی میں ہیرو دراصل مچھیرا ہی تھا اور پوری فلم اس کے گرد گھومتی تھی، جبکہ شہزادے کا رول تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرے انکار کرنے کے بعد دلیپ کمار کو وہی رول مل گیا اور اس طرح وہ سپر اسٹار بن گیا اور میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس دن کے بعد اداکاری سے ایسا جی اچاٹ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، یہ آپ نے ہالی ووڈ والوں اور فلم بینوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ ویسے آپ کی باتوں نے تو مجھے بھی دکھی کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی تو ساری زندگی دکھوں اور المیوں سے بھری پڑی ہے۔ شیخ صاحب بولے، نہیں، اب ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ میری زندگی کئی حسین و خوشگوار واقعات سے بھی مزین ہے۔ میں نے کہا، جناب، آپ کے ان واقعات کو رش کی مدد سے خوشگوار بنایا جا سکتا تھا، یا کہ بائی چانس ہی وہ خوشگوار بن گئے۔ میری بات کا جواب دیے بغیر شیخ صاحب اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، مثال کے طور پر میری شادی کا واقعہ۔ میں نے کہا، محترم، شادی کے واقعے کو تو لوگ غمگین واقعات میں شمار کرتے ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جو اپنی شادی کے واقعے کو خوشگوار واقعات میں شمار کرتے ہیں۔ حسب معمول شیخ صاحب میری بات سنے بغیر گویا ہوئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بے روزگار تھا۔ جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کھانا کھا سکوں۔ اس لیے اکثر باراتیوں میں شامل ہو کر شادی والے گھر سے کھانا کھایا کرتا تھا۔ اپنے قرب و جوار میں جہاں بھی شادی کی تقریب ہوتی، دلہا دلہن پہنچے نہ پہنچے، میں ضرور پہنچا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن کھانا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس دن کسی کی بھی شادی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھوک سے بے دم ہو جاتا، پتہ چلا کہ فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے۔ میں فوراً شادی والے گھر میں جا پہنچا۔ چونکہ بھوک بہت زوروں کی لگ رہی تھی، اس لیے میں کھانا کھانے کے لیے کھانے والے کمرے کے قریب جا پہنچا۔ ابھی میں کمرے کے اندر گھسنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دو آدمیوں نے مجھے روک لیا اور مجھ سے کہنے لگے، او مفت خورے، کدھر گھسا جا رہا ہے؟ مجھے چونکہ اس طرح باراتیوں کے ساتھ مل کر مفت کھانا کھانے کا اچھا خاصا تجربہ تھا، اس لیے میں نے شرمندہ ہوئے بغیر غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو۔
मैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा का दामाद हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि नवाब साहब बहुत पहुँची हुई चीज़ हैं, इसलिए लोगों पर रोक डालने के लिए मैं अक्सर नवाब साहब के नाम का इस्तेमाल कर लिया करता था। इस दिन भी मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरी बात सुनते ही वो दोनों पहरेदार चिल्लाने लगे, दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया। इतने में 2-3 आदमी और आ गए और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी नवाब वजाहत मिर्ज़ा की इकलौती बेटी से करवा दी। किस्सा दरअसल कुछ यूँ था कि वो नवाब वजाहत मिर्ज़ा का ही घर था जिसमें मैं घुस गया था, और इस दिन नवाब वजाहत मिर्ज़ा की बेटी की शादी थी। पता नहीं दूल्हा को लड़की पसंद नहीं आई थी, या वो ज़्यादा दहेज मांग रहा था, या फिर नवाब साहब के डर था, या कोई और वजह थी कि ऐन निकाह के वक्त दूल्हा भाग गया। जिस वक्त खाना खाने के लिए मैं इनके घर पहुंचा, इस वक्त सब लोग दूल्हे को तलाश कर रहे थे। किस्मत की बात देखें कि लड़की वालों में से बहुत कम लोग दूल्हे की शक्ल को पहचानते थे। इस दिन मैं सहरे की अफादियत का भी कायल हो गया, क्योंकि अगर दूल्हे के सर पर सहरा न बंधा होता बल्कि माथे पर, तो सब लोग इसे पहचान लेते, फिर इसका फरार होना मुमकिन न था। लेकिन शायद चेहरा सहरे से ढांपकर रिश्तेदार दूल्हे को आखिर वक्त तक मौका देते हैं कि अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, फिर ना कहना कि ये सफ़र रायगा ही तो है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने ये कहा कि मैं नवाब वजाहत मिर्ज़ा का दामाद हूँ, तो लड़की वालों ने मुझे फ़ौरन पकड़ लिया कि हो ना हो यही गुमशुदा दूल्हा है। निकाह के बाद जब इन लोगों को हकीकत का इल्म हुआ तो वो सर चीर कर रह गए, लेकिन अब क्या हो सकता था। इस तरह हम नवाब साहब के दामाद बन गए। आप जो ये शानो शौकत, फटी हुई कमीज़, टखनों से ऊपर तक पहुंची हुई पुराने फैशन की शलवार, पाँव में एक सनाना एक मर्दाना हवाई चप्पल देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी वाक़े की बदौलत ही तो है। फिर मैं क्यों ना इसे खुशगवार कहूँ। इससे पहले कि शेख साहब कोई और वाक़या करते, मैंने कहा, शेख साहब मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। वो मुझे आवाज़ें देते रह गए, लेकिन मैंने भी इनकी एक न सुनी और घर आकर ही दम लिया। वो दिन था और आज का दिन है, जब भी शेख साहब को आमने सामने देखता हूँ कतरा कर निकल जाता हूँ, क्योंकि वो तो शर्म प्रूफ हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आसानी के साथ इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।